27 जून 2023 फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस के करीब एक 17 साला नौजवान को ट्रैफिक चेकिंग के दौरान पुलिस की तरफ से निशाना बनाया गया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक एक अल्जेरियन नौजवान को पुलिस ने तेज़ रफ्तारी के बायस रोका और बाद में पुलिस ने इस डर से कि वो दोबारा भागकर अपना या दूसरे लोगों का नुकसान न कर ले उस पर गोली चला दी। इस वाक़े के बाद फ्रांस में मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आते हैं और पूरे फ्रांस में पुरतशद्दुद मुजाहिरों का आगाज़ हो जाता है। जगह जगह मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें शुरू हो जाती हैं और सरकारी और निजी अमलाक को भी नुकसान पहुंचता है। इस तमाम तर सूरत हाल के बायस सदर इमैनुअल मैक्रोन को अपना जर्मनी का एक अहम दौरा भी मुलतवी करना पड़ा, जबकि दूसरी तरफ फ्रांसीसी स्टार्स फुटबॉलर कायलान एम्बापे और अदाकार उमर साई ने पुलिस की मजम्मत भी की है। लेकिन दोस्तों, फ्रांस में ये इस नवीयत का होने वाला पहला एहतजाज हरगिज़ नहीं है। अभी चंद माह पहले ही फ्रेंच हुकूमत की जानिब से रिटायरमेंट की उम्र 62 बरस से बढ़ाकर 64 साल करने पर भी मुल्क भर में मुजाहिरे हुए, जबकि पिछले साल अक्टूबर में महंगाई के खिलाफ भी मुल्क गिर एहतजाज और मुजाहिरे किए गए थे। एक सर्वे के मुताबिक 2010 से अब तक फ्रांस में 60 से भी ज़ायद एहतजाजी तहरीकें रोनमा हो चुकी हैं। इस मुख्तसर दौरानिए में इतनी बड़ी तादाद में मुजाहिरों और एहतजाज के साथ फ्रांस दुनिया की सबसे ज़्यादा एहतजाज करने वाली कौम बन चुकी है। एक तरफ तो फ्रांस अपनी भरपूर तारीख, सकाफती विरसे, दिलकश मनाजर और बेहतरीन खुशबुओं के लिए मशहूर है। जंगे अजीम दोम से कबल तो फ्रांस को बरतानिया के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी सल्तनत भी समझा जाता था और आज भी ये माशी तौर पर दुनिया की मजबूत तरीन मईशतों में से एक है। लेकिन दूसरी तरफ ये समाजी बदअमनी और बड़े पैमाने पर एहतजाज के गढ़ के तौर पर भी शोहरत हासिल कर चुका है। फ्रांस के तारीखी इनकलाब से लेकर हालिया मुजाहिरों तक फ्रांसीसी अवाम ने तवील अरसे से इख्तलाफ राय और सड़कों पर निकलने के अपने हक़ को बेशुमार बार इस्तेमाल किया है। हम इस वीडियो में उन वजूहात पर नज़र डालेंगे जो फ़्रेंच माशरे में मुजाहिरों और एहतजाज के मसलसल रुझान का सबब बनते हैं। आज फ्रांस के एहतजाजी कल्चर को समझने के लिए हमें 1780 की दहाई में वापस जाना होगा, यानी 1789 के फ्रेंच इनकलाब से थोड़ा पहले। उस वक्त सड़कों पर एहतजाज की आम तरीन शक्ल को चारीवारी कहा जाता था। उस वक्त नौजवानों के गिरोह एहतजाजन उन लोगों के घरों के बाहर जमा हो जाते थे जिन पर किसी किस्म के अखलाकी जुराइम का इल्ज़ाम हुआ करता था। ये नौजवान बर्तनों को पटख पटख के शोर किया करते थे और उनके ख़िलाफ़ नारेबाजी करते थे और मुल्ज़मान को सज़ा के तौर पर शहर से निकालने का मुतालबा किया करते थे। इसका मकसद अवामी तौर पर उन लोगों को शर्मिंदा करना और उनकी तज़हीक करना होता था जो किसी किस्म की समाजी या इखलाकी बुराई में मुलव्वस हुआ करते थे। दोस्तों, चूँकि फ़्रांसीसी अवाम में एहतजाज और मुजाहिरों की रवायत पहले से मौजूद थी, इसलिए वक्त के साथ साथ इन मुजाहिरों में तेज़ी से इजाफ़ा होता चला गया। इस दौरान करप्ट सियासतदानों और बदउनवान हुकूमती ओहदेदारों के घरों को भी निशाना बनाया जाता रहा। तब से एहतजाज फ़्रेंच अवाम की ज़िंदगी का एक लाजमी पहलू बन चुका है और इस एहतजाजी कल्चर की एक दलील इनकलाब फ्रांस की सूरत में एक तारीख़ी हकीकत के तौर पर भी मौजूद है। 1789 के फ्रेंच इनकलाब की अहम वजूहात में समाजी अदम मसावत, सियासी अदम इत्मीनान, मालियाती बहरान और खुराक की किल्लत शामिल है। समाजी और इक़्तिसादी तकसीम, सियासी नुमाइंदगी की कमी और बादशाहत के बेजा अखराजात ने अवाम की नाराज़गी को जन्म दिया। मज़ीद बरा नाक़िस फसलों और खुराक की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से माली बहरान और माशी मुश्किलात ने इनकलाबी जोश को मज़ीद तक़वियत दी। इस तमाम तर मुश्किल सूरत हाल के बावजूद हुकूमत की जानिब से अवाम पर मज़ीद भारी टैक्सेस आयद कर दिए गए।
یہ عوامل فرانسیسی تاریخ میں ایک تبدیلی کے دور کے آغاز کی وجہ بنے، جس کے نتیجے میں ایسے پرتشدد مظاہرے اور فسادات پھوٹ پڑے جنہوں نے پورے یورپ پر بالعموم اور فرانسیسی معاشرے پر بالخصوص نہ مٹنے والے نقوش چھوڑے۔ یہ مظاہرے، احتجاج اور فسادات بالآخر فرانس میں بادشاہت کے خاتمے کا سبب بنے اور فرانس کے سیاسی اور سماجی نظام میں اہم تبدیلیاں رونما ہوئیں، اور 1792 میں پہلے فرانسیسی جمہوریہ کا قیام عمل میں آیا۔ 1792 سے 1799 کے دور کو فرانس میں خوف کے دور سے بھی جانا جاتا ہے، جس میں کم و بیش 20,000 افراد جو انقلاب فرانس کے مخالف سمجھے جاتے تھے انہیں سزائے موت دی گئی۔ اس کے بعد 1799 میں نپولین بوناپارٹ ایک ممتاز فوجی اور سیاسی شخصیت کے طور پر ابھر کر سامنے آئے۔ ان کے دور میں فرانس نے بے شمار فتوحات حاصل کی، لیکن 1812 میں روس کے ہاتھوں ہونے والی بدترین شکست کے بعد نپولین کے زوال کا آغاز ہو گیا، اور بالآخر 1815 میں لوئس 18 کے تخت پر بیٹھنے کے بعد فرانس میں ایک بار پھر بادشاہت بحال ہو گئی۔ 1815 میں بوربن بادشاہت کے قیام کے بعد ایک مرتبہ پھر یہاں احتجاج اور مظاہروں کا آغاز ہو گیا، لیکن اس بار یہ احتجاج زیادہ منظم اور سیاسی طور پر زیادہ متحرک تھے۔ سیاسی اصلاحات، سماجی انصاف اور مزدوروں کے حقوق کے مطالبات کے ذریعے بڑے پیمانے پر احتجاج، ہڑتالیں اور بغاوتیں زیادہ مقبول ہوئیں۔ 1830 میں جولائی ریولوشن نے بوربن بادشاہت کا تختہ تو الٹ دیا، لیکن اس کی جگہ منتخب حکومت کی بجائے ایک اور بادشاہت نے لے لی جسے جولائی مونارکی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے بعد 1832 میں جون ریبیلیئن کے ذریعے طلبہ اور سیاسی کارکنوں کی تبدیلی کی خواہش کا اظہار ہوا۔ اگرچہ بادشاہ کے خلاف یہ بغاوت تو ناکام رہی، لیکن یہ جابرانہ حکمرانی کے خلاف مزاحمت کی ایک علامت اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثال بن گئی۔ اسی طرح 1848 میں بھی اس نظام کے خلاف شدید مظاہرے ہوئے اور ایک عوامی تحریک کا آغاز ہوا۔ عوامی بغاوتوں کی لہر سے جنم لینے والی ان تحریکوں نے سیاسی اصلاحات، سماجی انصاف اور معاشی ترقی کی کوششیں کیں۔ انہی مظاہروں کے نتیجے میں جولائی 1830 میں قائم ہونے والی جولائی مونارکی کا خاتمہ ہوا اور دوسری فرانسیسی جمہوریہ کا قیام عمل میں آیا۔ لوئس نپولین، جو نپولین بوناپارٹ کے بھتیجے بھی تھے، وہ فرانس کے صدر منتخب ہو گئے۔ تاہم 1851 میں لوئس نپولین نے فرانس کے صدر ہوتے ہوئے قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیا اور خود کو بادشاہ ڈکلیئر کر دیا۔ اس طرح فرانس میں ایک بار پھر بادشاہت قائم ہو گئی۔ 1870 میں ہونے والی فرانس اور جرمنی کی جنگ میں فرانس کو شکست ہوئی، جس کے بعد نپولین کی بادشاہت اپنے اختتام کو پہنچی اور فرانس میں تیسری بار جمہوریہ کی بنیاد رکھی گئی۔ اس جنگ کے دوران پیرس کے نیشنل گارڈز نے شہر کا دفاع کیا تھا اور وہ عوام میں خاصے مقبول بھی تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ فرانس کی نو منتخب حکومت عوام کی حقیقی ترجمان نہیں ہے، لہذا انہوں نے جنگ کے خاتمے کے بعد پیرس کا کنٹرول سنبھال لیا اور نئی قائم ہونے والی حکومت کی اتھارٹی ماننے سے انکار کر دیا۔ پیرس میں صرف 2 ماہ قائم رہنے والی ان کی اس حکومت کو پیرس کمیون کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تاہم حکومتی قوتوں نے بالآخر اس تحریک کو طاقت سے کچل دیا، لیکن اس نے فرانسیسی جمہوری معاشرے کی تشکیل اور انصاف اور تبدیلی کے لیے جاری جدوجہد میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ نظام 1940 تک چلتا رہا، جب دوسری جنگ عظیم میں جرمنی نے فرانس پر قبضہ کر لیا، جبکہ 1945 میں جنگ کے خاتمے کے بعد چوتھی بار فرانسیسی جمہوریہ کا قیام عمل میں آیا۔ مجموعی طور پر ان تمام مظاہروں اور سماجی تحریکوں نے عوام کی بے اطمینانی اور سیاسی اور اقتصادی اصلاحات کی ضرورت کو ظاہر کیا۔ ان تحریکوں نے فرانسیسی معاشرے کی مستقبل کی سمت کا تعین کیا، جس نے سماجی انصاف، سیاسی اصلاحات اور مزدوروں کے حقوق کے لیے جاری جدوجہد میں حصہ ڈالا، جس کی جھلک جدید فرانس میں آج بھی نظر آتی ہے۔
فرانس میں اکثر مظاہرے سماجی اور معاشی مسائل سے جڑی حقیقی شکایات کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ بے روزگاری کی بلند شرح اور آمدنی میں عدم مساوات جیسے ایشوز نے مسلسل عوامی عدم اطمینان کو ہوا دی ہے۔ مثال کے طور پر 1995 میں فرانسیسی فلاحی نظام میں مجوزہ اصلاحات کے خلاف مظاہرے شروع ہوئے، جن میں پینشن سسٹم اور لیبر قوانین میں تبدیلیاں شامل تھیں۔ لاکھوں کارکنوں نے ہڑتال کی اور عوامی نقل و حمل بند کر کے ملکی نظام کو مفلوج کر رکھ دیا۔ بالآخر حکومت مطالبات تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئی۔ 2018 میں فرانس میں یلو ویسٹ تحریک کا ظہور ہوا۔ پیٹرول اور ڈیزل پر عائد بھاری ٹیکسز کے خلاف مظاہروں سے شروع ہونے والی یہ تحریک تیزی سے معاشی عدم مساوات، گرتے ہوئے معیار زندگی اور حکومت کے خلاف عدم اطمینان کے وسیع تر اظہار میں تبدیل ہو گئی۔ ان مظاہروں کے شرکا نے ایک مخصوص قسم کی پیلی واسکٹ پہن رکھی ہوتی تھی، اسی لیے اس تحریک کو یلو ویسٹ تحریک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یلو ویسٹ تحریک نے فرانسیسی حکومت پر خاصا دباؤ ڈالا، جس کے نتیجے میں حکومت نے فیول پر ٹیکسز کے مجوزہ اضافے کے فیصلے کو واپس لے لیا۔ اس کے علاوہ ملازمین کی کم از کم اجرت میں بھی اضافہ کیا گیا اور کم آمدنی والے افراد کے لیے ٹیکس میں کٹوتی کا اعلان بھی کیا گیا۔ اس تحریک نے فرینچ معاشرے کے اندر بننے والی معاشی اور سماجی تقسیم کو مزید اجاگر کیا اور غریب اور امیر کے درمیان قائم فرق کی بحث کو مزید اجاگر کرنے میں کردار ادا کیا۔ اسی طرح اکتوبر 2022 میں بھی مہنگائی کے خلاف، جبکہ مارچ 2023 میں پینشن ریفارمز کے لیے ملک بھر میں شدید احتجاج کیا گیا تھا۔ دوستو، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ فرانس میں مظاہروں اور احتجاج کی ایک طویل روایت اور تاریخ چلی آ رہی ہے، لیکن اس کی وجہ صرف سیاسی یا سماجی عدم استحکام ہی نہیں، بلکہ اس کی ایک اور وجہ فرانس میں موجود طاقتور لیبر یونینز بھی ہیں۔ 1936 کے میٹیگنن معاہدے فرانس میں لیبر یونینز کی یکجہتی کی ایک نمایاں مثال ہیں۔ حکومت، لیبر یونینز اور ایمپلائرز یعنی آجروں کے درمیان طے پانے والے ان معاہدوں نے مزدوروں کے حقوق اور حالات میں نمایاں بہتری متعارف کروائی۔ انہیں ہڑتال کرنے کا حق بھی ملا۔ ایک ہفتے میں کام کرنے کے اوقات 40 گھنٹے طے پائے، پیڈ لیوز متعارف کرائی گئیں اور اجرت میں اضافہ کیا گیا۔ میٹیگنن معاہدوں نے منظم مزدور تحریکوں کی طاقت اور خاطر خواہ تبدیلیاں لانے کی ان کی صلاحیت کا اظہار کیا۔ یہاں یہ بات بھی انتہائی اہم ہے کہ فرینچ یونینز صرف اپنی تعداد یا آپس کے اتفاق کے باعث ہی مضبوط نہیں، بلکہ اس کی ایک بڑی وجہ اور اہم وجہ وہ حکومتی قوانین ہیں جو فرانس کی لیبر کلاس اور ملازمت پیشہ افراد کو حقوق فراہم کرتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق صرف 8% فرینچ محنت کش لیبر یونین سے وابستہ ہیں، جبکہ یورپ میں یہ نمبر اوسطاً 25% ہے۔ اس کے باوجود فرانسیسی قوانین کی وجہ سے یہ یونینز باقی یورپی ممالک کے مقابلے میں زیادہ فعال اور منظم ہیں، لیکن کیونکہ ان کی طاقت کی ایک وجہ حکومتی قوانین ہے، اس لیے یہ گنجائش بھی ہر وقت موجود رہتی ہے کہ حکومت جب چاہے ان قوانین میں تبدیلی بھی کر سکتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ یہ یونینز بہت زیادہ متحرک ہیں اور کسی بھی ایسی پالیسی سے ٹکرانے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہیں جس سے ان کے حقوق سلب ہو سکتے ہوں یا وہ مستقبل میں ان کے حقوق کے لیے خطرہ بن سکتی ہوں۔ 2006 میں حکومت کی جانب سے ایک مجوزہ لیبر قانون پیش کیا گیا جو امپلائرز کو یعنی آجروں کو یہ اجازت دیتا تھا کہ وہ ملازمت دینے کے پہلے 2 سال میں کسی بھی امپلائی کی ملازمت کا کنٹریکٹ بغیر کسی وجہ کے ختم کر سکتے ہیں۔ اس قانون کے پیش ہونے کے بعد مختلف لیبر یونینز کی جانب سے وسیع پیمانے پر مظاہرے اور ہڑتالیں کی گئیں اور بالآخر حکومت کو یہ قانون واپس لینا پڑا۔ فرینچ مظاہروں میں طلبہ تحریکوں نے بھی تاریخی طور پر اہم کردار ادا کیا ہے۔ طلبہ اکثر وسیع تر سماجی اور سیاسی تحریکوں کے لیے ایک کیٹالسٹ کے طور پر کام کرتے رہے ہیں۔
فرانس میں مئی 1968 کے تاریخی احتجاج کا آغاز پیرس یونیورسٹی میں طلبہ کی تحریک کے طور پر ہی ہوا تھا، جس میں تعلیمی اصلاحات اور یونیورسٹی گورننس میں طلبہ کی زیادہ سے زیادہ شرکت کا مطالبہ کیا گیا۔ یہ احتجاج تیزی سے دوسری یونیورسٹیز تک پھیل گئے۔ طلبہ کے احتجاج کے پیمانے اور شدت نے فرانسیسی معاشرے پر گہرے اثرات مرتب کیے، جس کے نتیجے میں ایک عام ہڑتال بھی ہوئی جس نے معیشت کے شعبے کو مفلوج کر رکھ دیا۔ ان مظاہروں نے بڑی احتجاجی تحریک کی تشکیل اور فرینچ عوام کو ایک بار پھر موبلائز کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ 1968 کے بعد سے طلبہ تنظیمیں اور یونینز تعلیمی اصلاحات، سماجی انصاف اور مختلف وجوہات کی وکالت کے لیے سرگرم رہیں اور فرانس میں مظاہروں کی روایت میں طلبہ کی اہمیت اور ان کے اثر کو مزید اجاگر کرتی رہیں۔ دوستو، یہ مختلف عوامل اجتماعی طور پر فرانس میں مظاہروں کی ایک طویل اور لمبی تاریخ میں حصہ ڈالتے ہیں، جس سے ایک ایسی قوم بن جاتی ہے جہاں اختلاف رائے، احتجاج اور مظاہروں کی ایک خاص اہمیت ہے۔ فرانس ایک سابق بڑی کالونیل پاور اور انتہائی ترقی یافتہ ہونے کے باوجود بھی احتجاجی مظاہروں کی ایک تاریخ رکھتا ہے۔ لیکن کیا ہمارے ملک میں بھی کبھی ایسے احتجاج یا منظم مظاہرے ہوئے جن کے کچھ مثبت نتائج عام عوام کے لیے نکلے ہوں؟ اپنی رائے سے کمنٹس میں ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔